वेलकम टू यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स। आज जो नॉवल हम आपकी समातों की नज़र करने वाले हैं उसका नाम है ज़मी ज़ात। एक ऐसी कहानी जो एबक और एलाफ की ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। इसकी मुसन्निफ़ा है हिना कामरान, जबकि इस नॉवल को आपके लिए पढ़ा है सहरिश मुस्तफ़ा ने। मज़ीद नॉवल सुनने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने नॉवल की जानिब। तो यानी तुम्हें पता चल गया। हवा में मुअल्लिक उस कहा जो टैक्सी बुलाने के लिए थमा था, बैंडेज लगी 2 उंगलियों को लहराने लगा। नाम भी, काम भी और आराम की जगह भी। वो हंसा, अपने करीब रुकी टैक्सी में आकर सवार हुआ। पहियों को हरकत में आने से पहले ही वो कह रहा था, वेल, फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। जानते हो इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ? गाड़ी लेफ्ट साइड पर मुड़ी थी। लाहौर का आसमां ग्रे बादलों से खाली था। बस कहीं कहीं मोटे सफ़ेद बादल तैरते हुए दिख रहे थे। मुझे तो एक ही जगह पता है, एबक ने यकलख्त उसकी बात दरमियान में कता की। और तुम्हारी डिक्शनरी में उस जगह का नाम कब्र है, जानता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं एलाफ के पास जा रहा हूँ। सेल्फी ज़रूर भेजूंगा, देख लेना। समर की गुर्राहट पर उसने एक हैंड फ्री का सिरा कान से निकाला और भवें चढ़ा ली। तुम्हारा अंजाम देखना कितना बुरा होगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। उसने वापस उसे कान में ठोंसा और बुरे से अंदाज में बोला, हाँ हाँ कर लेना, ऐसा वैसे भी तुम इस काम में माहिर हो। कहते साथ ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। करने के बाद एक निगाह टैक्सी ड्राइवर पर डाली जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था। अगर होता तो ज़रूर उसकी इंग्लिश में होती बहस पर तासुरात जाहिर करता। वो इस दिन एलाफ के पास नहीं गया था। एक रात गुजार कर अगले दिन वो इस होटल में जा रहा था जिसकी लोकेशन एलाफ ने उसे सेंड की थी। उसने एलाफ को कहा था वो 9 बजे की खबरें सुने। 9 बजे की खबरों में उसने बम छोड़ना था, लेकिन फिर वक्त टाल दिया। वो होटल के सामने आकर रुका। सर उठाकर उसने उसकी नीली इमारत पर निगाह दौड़ाई और फिर शानों पर डले बैग के स्ट्रिप्स पर ऊंचे ऊपर नीचे हाथ फेरते हुए अंदर आ गया। लॉबी में वेलकम के लिए एक सूटेड बूटेड शख्स खड़ा था और उसकी तकलीद में चलता हुआ सीधे से दाएं जाने मुड़ा। लोगों का शोर और हजूम दिक्कत पैदा कर रहा था। वो एलाफ को ढूंढ सके, मगर 2 सेकंड में ही उसने उसे पा लिया। वो 7वीं मेज़ पर छोटे बालों की टेल पोनी बांधी बैठी हुई थी। उसके हाथ गोद में धरे थे और नज़रें अवाम पर। एबक ने उसका नंबर डायल किया और स्वेट पैंट्स की जेबों में हाथ डालकर चलने लगा। तुमने कहा था 9 बजे की खबरें देखूं, वहाँ बकवास के अलावा कुछ नहीं था। वो इससे फासले पर खड़ा था। फ़ोन उठाते ही एलाफ के इस जुमले पर उसने मास्क उतारकर हुड जर्सी की जेब में रख लिया। मैंने नोट किया है तुम मुझे सलाम नहीं करती। क्या इतनी खार खाती हो मुझसे? वो उसे ही देख रहा था, जिसके एक हाथ में फ़ोन को कान से लगाए हुए था जबकि दूसरा मेज़ पर धरा था। तुम्हें सलाम करके 10 नेकी कमाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। एक जालिम इंसान कभी नेकी का सबब नहीं बन सकता। वो मेज़ पर धरे हाथ की उंगली से मेज़ पर गोल गोल दायरे बना रही थी। एबक ने कदम बढ़ाने शुरू किए। तो फिर तुम इस जालिम इंसान को मजबूर कर दो कि वो राह रास्त पर आ जाए। वो इससे 3 कदम की दूरी पर था। एलाफ की शहादत की उंगली ताहनूज दायरों को बना रही थी। एबक को इस भंवर में अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। देखा, मैंने कहा था ना हमारी बहस बेकार होती है। मुझे तुमसे मिलने की हामी ही नहीं भरनी चाहिए थी। तो बिल्कुल उससे करीब आ गया, आकर हाथ मेज़ पर रखा और बोला, हम मिले ही कब हैं? एलाफ ने सर उठाया था। वो वहाँ मौजूद था और अब उसके सामने बैठ रहा था। उसका चेहरा, उसकी आवाज़ न जाने क्यों जानी पहचानी सी लगती थी। एबक ने बैग शानों से उतार कर कदमों में रखा। वेटर को 2 उंगलियों से बुलाकर नाश्ता ऑर्डर किया। कुर्सी के किनारे पर टिका और उसे देखने लगा, जो नाखुश सी लगती थी। ओके फ़ाइन, आज हम तंज नहीं करेंगे, बल्कि एक हेल्दी गुफ्तगू करेंगे। एबक के लबों पर मुस्कान थी। वेटर मेज़ पर बर्तन सेट करने लगा था। एबक की बात सुनकर मुस्कान तो उसके लबों पर भी आ गई थी, मगर उसने फौरी तौर पर उसे कंट्रोल कर लिया, वरना नौकरी से हाथ धो बैठता। मैं तंज नहीं करता, तुम ही करती हो। अच्छा ओके फ़ाइन, मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। एलाफ की घुरी पर वो हाथ सीज़ फायर में खड़े कर चुका था। फिर उस वेटर के जाने के बाद बोला, तुमने कहा था तुम मेरी शर्त मान रही हो, खुद को मुझे दे रही हो। एलाफ ने छूटते ही इसकी बात कता की। मैंने कहा था मैं इन 4 लड़कों की ज़िंदगी के एवज़ खुद को तुम्हें बेच रही हूँ। एबक के माथे पर ढेरों ढेर शिकने आ समाईं। चमचों कांटों का शोर, आवाज़ों की फुसफसाहट जैसे वहाँ से गायब हो गई।
کان، سماعت، دل، دماغ، رگیں، شریان، پٹھے اور احساسات سب اسے سننے لگے جو اس کے سامنے بیٹھی تھی، بیٹھ کر اس کا دل جلا رہی تھی۔ تم پھر فضول بول رہی ہو، اتنا برا بولنا کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ اپنی بتاؤ، تمہاری نیت کیا ہے؟ ناشتہ سرو ہو چکا تھا، فرائیڈ ایگ، سلاد اور فریش جوس۔ اس ڈیمانڈ کا مطلب جو تم کر چکے ہو میں شرافت کے زمرے میں لوں یا نہیں؟ مجھے تم بتاؤ، تم نے اتنی گھٹیا فطرت کہاں سے لی ہے؟ ایبک نے دانت کچکچائے۔ ہوٹل کی خوبصورت ہائی وائی چھت پر لگا فانوس ان پر روشنی پھینک رہا تھا۔ یہ ہیلدی گفتگو ہے؟ ایبک کا سوال تھا۔ تمہارے ڈاج بہت برے ہوتے ہیں، الاف کا جواب تھا۔ میری فطرت بری، ایبک نے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ میرے ڈاچز برے، میری سوچ بری، میں خود برا، اور کیا کیا ہوں میں تمہاری نظر میں؟ الاف سینے پر ہاتھ باندھے گردن موڑے بیٹھی تھی، طنزیہ انداز میں آئیبرو اچکا کر بولی، یہاں میری پسند کو جاننے کے لیے نہیں بلکہ ان 4 لڑکوں پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو تمہاری تحویل میں ہیں، اور وہ سارے لوگ بھی جو تمہارے ایکٹرز ہیں، وہ وہاں کیوں ہیں؟ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور بھوک کے باوجود دونوں میں سے ایک نے بھی اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ تمہیں پہلے میرے حال احوال پوچھنا چاہیے تھا، میں اتنی دور سے خاص تم سے ملنے آیا ہوں۔ متبسم نگاہیں، ویسا ہی لہجہ۔ تصحیح کرو خود کی، تم مجھ سے ملنے نہیں بلکہ میں اپنے کام سے آئی ہوں۔ تم اپنے کام سے آئے ہو، تم ایک خود غرض انسان ہو۔ ایبک نے پھر سے ہاتھ اوپر اٹھائے اور خود کو کرسی کی پشت پر گرا دیا۔ دیکھو، اب تم زیادتی کر رہی ہو۔ ایک ہیلدی گفتگو میں کسی کو برا نہیں کہا جاتا۔ کیا اس سارے عرصے میں نے تمہیں کبھی برا کہا؟ حالانکہ تم میرے ساتھ بہت غلط کر چکی ہو، پھر بھی میں چپ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے آگے لفظ کم پڑ جاتے ہیں، میرے ارادہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر ٹھٹکی تھی، ٹھٹکی تو محبت والی بات پر بھی تھی جو پچھلی گفتگو میں اس نے چھیڑی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں کہیں دیکھ چکی ہوں۔ کون ہو تم؟ وہ سوال کر رہی تھی اور ایبک کا دل بجھا رہی تھی۔ ایبک سلطان ہوں۔ اس کے جواب پر الاف کا حلق تک کڑوا ہوا۔ بولی تو لفظ بھی کڑوے ہی تھے۔ نام سے واقف ہوں، شناخت سے نہیں۔ ایبک نے میز پر ہاتھ رکھے اور تھوڑا آگے جھکا۔ یہاں وہاں دیکھا، پھر رازداری سے گویا ہوا۔ تمہارا چھپا ہوا لور ہوں میں، خاموش اور انجان پریمی۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں۔ یک طرفہ محبت کہہ لو اسے، لیکن ہاں یہی سچ ہے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اس کا مذاق بنا رہا تھا۔ الاف کو پتہ چل گیا۔ اس نے جبڑے بھینچے۔ ایسی یک طرفہ محبت گئی بھاڑ میں، ہم یہاں کام کی بات کرنے آئے ہیں۔ ایبک مسکراتے ہوئے پھر سے پیچھے ہوا۔ تمہارا دل آج تک نہیں بدلا، ویسا ہی ہے، خالی اور انجان۔ ہاں تو کرو، میں کب منع کر رہا ہوں؟ ہم یہاں ڈیل کے لیے آئے ہیں، اس پر ہی بات کرتے ہیں۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اب کسی نے کھانا تھا بھلا؟ فائن، تو بتاؤ تم نے ان لوگوں کو یرغمال کیوں بنایا؟ فقط عمرہ کی گردنیں تو تمہاری منزل نہیں ہو سکتی، کچھ اور ضرور جو پوشیدہ ہے۔ تم درست ہو، پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تبھی کہا تھا ایک رات اور پورے دن کے لیے میرے پاس آؤ، سب معلوم ہو جائے گا۔ الاف نے کرسی کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ بیگ اٹھاتی ٹک ٹک وہاں سے جانے لگی۔ ایبک نے ہونٹوں کو پھسلاتے ہوئے سانس خارج کیا۔ وومن۔ ناک بھون چڑھا کر ایک لفظ ادا کرنے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاکستان میں ریڈ الرٹ جاری کر دو، ہر جانب ایبک سلطان کی تصویریں، اس کا نام چسپاں کرواؤ اور اس پر 10 ملین کا انعام رکھ دو۔ مجھے ہر صورت وہ چاہیے، زندہ یا مردہ۔ بیجنگ سے ایک جہاز پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہوا تھا۔ اس جہاز میں جان باز سوار تھے جو اب تیز قدموں کے ساتھ دھول اڑاتے آگے بڑھ رہے تھے۔ سمر نے کان سے لگے فون کو ہٹایا اور جیپ پہ سوار ہو گیا۔ وہ گھر کے داخلی دروازے کو عجلت میں پار کر رہا تھا جب ادھر کے سناٹے نے اسے چوکنا کر دیا۔ وہ سنبھلتے ہوئے اندر آیا اور خاموشی کان پھاڑ رہی تھی۔ مام، ڈیڈ، اس نے آواز لگائی تھی اور لگانے کے بعد وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ دستک دینے کے بعد کھلتا چلا گیا تھا۔ اس نے دیکھا نیم اندھیرے کمرے میں اس کے ماما بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ایک تصویر لیے بیٹھی ہیں۔ ان کی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہیں
اور وہ تصویر الٹی ہو کر ان کے سینے پر دھری ہے۔ وہ تصویر کس کی ہے سمر جان گیا تھا۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ ڈیڈ کہاں ہیں؟ پورا دروازہ وا کیے وہ اندر داخل ہوا۔ آج تمہارے بھائی کو گئے 11 سال ہو گئے ہیں، آج وہ 31 سال کا ہو جاتا۔ سمر ان کے بیڈ کے کنارے ٹکا لرزاتا ہاتھ ان کے ماتھے پر رکھا، وہ جل رہا تھا۔ وہ شادی کر چکا ہوتا اس لڑکی کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا تھا، جس کی وجہ سے میں اور غفور اس کی شادی کے لیے رضامند ہوئے تھے؟ سمر ان کی گال پر گرے اجڑے ہوئے بالوں کوئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس رہا تھا، اڑستے ہوئے اپنی ماں کے الفاظ سن رہا تھا، وہ جو پیچھے 10 سالوں سے اس دن کہا کرتی تھی۔ سمر کو یہ باتیں حفظ ہو گئی تھیں۔ وہ کہتا تھا اسے گناہ گار نہیں بننا، اس لیے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ چھوٹی سی عمر میں کتنا عقل مند تھا نا، کتنا حساس اور ذمہ دار۔ سمر آہستہ آہستہ زرینہ کے ماتھے کو اپنے ٹھنڈے ہاتھ سے سہلا رہا تھا۔ انہیں سکون ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں مل رہا تھا۔ یہ سکون تو صرف راحم کے ہاتھوں میں تھا اور اس کے ہاتھ اب کہیں نہیں تھے۔ ماما پلیز آپ بیمار پڑ گئی ہیں، وہ ٹوک رہا تھا مگر زرینہ نہیں رکی۔ گھر آتے ہی سلام کرتا تھا، میرے ماتھے پر بوسہ دیتا تھا، جب یہاں نہیں ہوتا تھا تو روز فون کرتا تھا، کہتا تھا ہم لوگوں سے اتنی دور بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ پھر تم تینوں بھی چلے گئے، اس کی تنہائی بڑھ گئی۔ وہ 17 سال کا تھا جب اس نے مجھے فون کر کے کہا تھا زرینہ کی آنکھوں میں جس کا عکس تھا کاش وہ وقت سلامت ہوتا۔ سمر بہت سمجھدار ہو گیا ہے، اپنی بہنوں کا مجھ سے بھی بڑھ کر خیال رکھتا ہے۔ مجھے یہ تو سکون ہے جب میں یہاں سے یونیورسٹی چلا جاؤں گا تو ان دونوں کا خیال رکھنے والا کوئی ہوگا۔ ماما مجھے سمر سے بہت محبت ہے، مگر یہ بات درست ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ الاف کو چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں دکھتا ہے، اور اس بات سے میں بے حد خوش ہوں۔ سمر نے پہلو بدلا تھا۔ اس نے کہا تھا تم اپنی بہنوں کی حفاظت کرو گے، تمہاری دونوں بہنیں کل رات سے گھر نہیں ہیں، ایک کہاں ہے معلوم ہے، دوسری کہاں ہے معلوم نہیں، تم ان دونوں سے انجان ہو، اس بارے میں راحم کو کیا جواب دو گے تم؟ اس کی جواب دینے کی صورت ہی نہیں رہی تھی، وہ اس بارے میں کیا کسی کے بارے میں بھی اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکے گا، اس بات کا اسے ملال تھا۔ مضحکہ خیز بات ہے لیکن یہ سچ ہے، الاف لاہور ہے، اس نے لبوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور انیشا آج آ جائے گی؟ وہ خاموش رہیں، کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ ماتھے سے ہٹا کر کروٹ بدل لی۔ ماما آپ بیمار ہیں، چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں، وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور زرینہ نے جلتے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکا۔ چلے جاؤ سمر، پریشان نہیں کرو، میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دانت پیسے کمرے کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ جہاں اس نے دروازہ بند کیا تھا وہیں الاف ہوٹل کے کمرے میں دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ ایبک اس کے پیچھے ہی تھا۔ آج ہم یہاں ہیں، کل دن بھی، میں تمہاری شرط مان رہی ہوں۔ ایبک نے اس بڑے سارے کمرے پر نگاہ دوڑائی جہاں 2 جہازی سائز ٹیبل پڑے ہوئے تھے، دیوار پر بڑی LED نصب تھی، اس کے نیچے میز پر ڈھیر ساری سٹڈیز پڑی ہوئی تھیں، جبکہ ایک جانب دیوار گیر شیشے کی الماری تھی جس کے اندرونی خانے خالی نظر آ رہے تھے، اور دوسری دیوار پر پردے گرے تھے۔ پردوں کے پیچھے کس قسم کی کھڑکی تھی نہیں معلوم تھا، ہاں کمرے کا رنگ انگوری تھا اور بیڈ کی چادریں اور پردے بھی اسی رنگ کے ہی تھے۔ تمہیں یقین ہے ہم یہاں رہیں گے؟ ایبک نے بیگ انگوری پوشش والے صوفے پر پھینکا اور ہڈ جرسی کے سامنے کی زپ کھول رہا تھا جب اس کے ہاتھ درمیان میں ہی رک گئے۔ وہ متحیر سا اس کی طرف مڑا تھا۔ یہ ہنی مون روم بالکل نہیں ہے، دیکھنے سے صاف ظاہر ہے، میں نے باہر تمہیں اپنا بھائی بتایا ہے، چاہو تو بکنگ کی تصدیق کر سکتے ہو۔ 2 بہن بھائی جو ابھی کراچی سے لاہور ریسرچ ورک کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے ایک کمرہ درکار ہے۔ ایبک نے ادھ کھلے زپ کو جھٹکے سے کھولا اور کھولنے کے بعد ہڈ جرسی کو اتار کر صوفے پر جارحیت سے پھینک دیا۔ اور کوئی رشتہ نہیں ملا تھا تمہیں؟ باپ بنا لیتی اپنا۔ وہ سر جھٹک کر گول گلے والی گرے شرٹ کے بازو درست کر رہا تھا۔ الاف نے اپنا پرس میز پر رکھا اور مڑ کر بولی، آئیڈیا برا نہیں تھا، عمر زیادہ ہوتی تو یہ بھی کر لیتی۔ اس نے کوٹ نہیں اتارا تھا، وہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ فراک سٹائل کا وہ سبز رنگ کا کوٹ جس نے اسے پورا چھپایا ہوا تھا
ایبک بازوؤں کو کلائی تک لانے کے بعد انہیں ترتیب سے کوہنیوں تک کر رہا تھا اور الاف کی بات پر نظریں اٹھائیں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہاری یہاں کوئی چال نہیں چل سکتی۔ اور یہ تم نے جرسی کیوں اتاری ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ اسے سوال کر رہی تھی۔ ایبک کے لبوں نے مبہم مسکان کو چھوا، کیونکہ مجھے لگا میں اس شرٹ میں زیادہ ہینڈسم لگتا ہوں۔ اس کی شرارتی مسکان الاف کی نظر میں نہیں پڑی تھی۔ تبھی وہ سیل فون پر نگاہ گاڑے بولی، یعنی لوفر بازیاں بغدادیوں میں بھی پائی جاتی ہیں، امیزنگ۔ جھک کر بیگ کی زپ کھولتا ایبک کے ہاتھ پل بھر کو تھما، گردن کو حرکت دی اور چہرہ اس کی جانب کر کے بولا، میں بغدادی ہوں، تم کیسے جانتی ہو؟ الاف نے اس سوال پر فون کی سکرین اس کی جانب کی جس میں اس کا آئی ڈی موجود تھی۔ وہاں سب درج تھا۔ یقیناً یہ وہ کرپٹڈ فائل تھی جو برہان نے الاف کو سینڈ کی تھی۔ وہ اس فائل تک رسائی پا چکی تھی، تبھی اب اس کے بارے میں سب جانتی تھی۔ کسی مہربان فرشتے کا کام ہے۔ ویسے تمہارا ٹرائی پانی کا بلبلہ ثابت ہوا۔ میں فلیٹ ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں؟ سوال تھا، بہت سنجیدہ سوال۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، وہ فون کو صفحے پر رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھی تھی، اب گھٹنے پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے رکھی تھی۔ ایبک نے سنجیدہ نگاہوں سے اسے تکا، خفگی کر خودکی کے اس کے بھورے لینز میں آ سمائی۔ بیگ کی زپ کو جھٹکے سے چھوڑا، وہ تھوڑا آگے کو جھک گیا، پھر اس نے صوفے پر پھینکی ہوئی ہوڈ جرسی اٹھائی اور بازو اس میں ڈال کر شانوں پر جھٹکے سے سیدھی کی۔ زپ بند کرنے کی اسے زحمت نہیں کی تھی، ہاں بازو کوہنیوں تک موڑ لیے تھے۔ مجھے تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تم انگیجڈ ہو۔ الاف کی اگلی بات نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، مگر وہ تکلیف معنی نہیں رکھتی تھی۔ نو عمر دل کی خاموش اور پرانی محبتوں میں اس طرح کے دردیوں بھی معنی نہیں رکھتے۔ اور مجھے شراحیل سے بے پناہ محبت ہے، اضافہ کر لو اپنی معلومات میں۔ سیل فون صوفے پر جوں کا توں پڑا ہوا تھا، وہ ٹانگ کو جھلاتے ہوئے اسے چڑھا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی اس کے لفظوں سے سامنے والے کو کتنی ٹیس پہنچی ہے، جانتی تو ہو سکتا ہے اس طرح نہ بولتی۔ ہونی بھی چاہیے۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ روم سروس والا آ کر ان کے کمرے میں جوس کے گلاسز رکھ گیا تھا۔ ایبک نے بیگ کو کھول کر اس میں سے لیپ ٹاپ نکالا اور 2 کی بورڈز میں وہ چیزوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ روم سروس والا کب کا جا چکا تھا۔ جوسز کے 2 گلاس جن کا آرڈر ایبک نے کیا تھا کرسٹل کی میز پر ٹرے میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایبک کو اپنے کام میں مگن دیکھ کر پکار بیٹھی، تم نے کہا تھا پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے، اور میرے خیال سے میں حقیقت جاننے کے لیے ہی ہوں یہاں پر۔ اس کا مخاطب ایبک تھا، جس نے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین سے نظریں اٹھا کر اوپر کو دیکھا۔ نظریں اٹھانے پر اسے بیک گراؤنڈ دکھائی دیا تھا۔ الاف اس کی لیفٹ سائڈ پر تھی۔ بیک گراؤنڈ کے سلور پلیٹنگ میں اسے انیشا نظر آنے لگی، جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر لب کھلے ہوئے تھے۔ کھلے ہوئے لبوں سے کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں تم اسکول لائف سے ہی الاف کو پسند کرتے ہو۔ بدلے کی آگ میں تم یہ بات نہیں بھولے، مطلب تم اب بھی مثبت انسان ہو۔ اس نے آنکھیں موندی اور خود کو کہتے ہوئے سنا، کل بتاؤں گا۔ بیک گراؤنڈ کی سلور پلیٹنگ میں اب بھی انیشا جاویدہ تھی۔ تم اسکول میں ہمیشہ اس کے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ آگے بے خبر چلتی تھی اور تم اسے چیز کیا کرتے تھے۔ میری دوستوں نے مجھے کئی بار بتایا کہ تم الاف کو چوری چوری دیکھتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پوری داستان درج تھی۔ وہ تمہاری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اتنی کہ آتا اسکول تم سے خار کھانے لگ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کھولنے پر اسے الاف کی آواز سنائی دی، کل تک انتظار کیوں کروں میں؟ بھلا جو کہنا ہے آج ہی کہو۔ پلکیں جھپ کر اٹھی، انیشا کی آواز نہیں دبی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی رسوائی کے بعد بھی تمہارا دل اس کی طرف رہا تھا، یہ میں اور راہیم بھائی جان چکے تھے۔ تم اس سے محبت کرتے تھے اور ہو بھی۔ کیا تم اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے اور اس کے ماضی سے انجان نہیں رکھ سکتے؟ وہ سمر میں راہیم کو ڈھونڈتی ہے، کیا تم راہیم کی خاطر سب کچھ پوشیدہ نہیں رکھ سکتے؟ مدھم سرگوشی نما آواز کے ساتھ وہ اس سے کہہ رہا تھا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تمہیں حقیقت سے آشنا کروں یا نہ کروں، میں دوراہے پر کھڑا ہوں۔ الاف نے بھووں کو آپس میں ملایا اور ماتھے پر کئی بل پڑ چکے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ڈیل نہیں توڑ سکتے؟ انیشا کے آخری الفاظ آخری بار اس کی سماعت میں گونجے۔
ڈاکٹرز نے کہا ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی جھٹکا برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایسا ہونے سے اس کی حالیہ یادداشت بھی چلی جائے گی، وہ کومے میں بھی جا سکتی ہے۔ تم اس کی زندگی کی خاطر سمر کی حقیقت کو چھپا دو، میں جانتی ہوں تم ایسا کر لو گے۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ کی سلور پلیٹنگ میں غائب ہوتی انیشا اسے مدد طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایبک نے اس سے نگاہیں چرائیں اور پل اسرات سے گزرتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن کا قتل ہو گیا تھا۔ مقتولوں سے بدلہ لینے کے لیے ہی میں یہ کر رہا ہوں۔ ادا کی موت کا ذکر اس کے لیے ہمیشہ سے پل اسرات سے گزرنے کے ہی مترادف تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل پل اسرات کیسا ہوگا۔ اس کے لیے اسے مرنا پڑے گا اور بہت عرصے تک انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جو زندگی کا پل اسرات وہ اس کے لیے یہی تھا۔ تو کیا وہی چاروں؟ ایبک نے اس کی بات قطع کی تھی۔ نہیں، چہرہ اس کی طرف نہیں کیا کیونکہ وہاں کرب کے آثار رقم ہو چکے تھے۔ وہ چاروں وہ نہیں ہیں، وہ صرف ذریعہ ہیں۔ اور تمہاری معلومات کے لیے بتاتا چلوں، جو گولی میں نے اس لڑکے کو ماری تھی وہ پلاسٹک کی تھی۔ وہ زندہ ہے، تھوڑا زخمی ہے لیکن زندہ ہے۔ بھلے اس نے چہرہ اس کی جانب نہیں کیا تھا، لیکن آواز کا زخمی پن الاف تک پہنچ گیا تھا۔ چند لمحے وہ کنگ رہی اور پھر بولی، تو فقط اتنا ہی؟ پس پردہ حقیقت یہی ہے؟ وہ مسکرایا، دکھ سے چور مسکراہٹ، بیگانی، بے مروت، انجان سی مسکراہٹ، یہی کہہ لو۔ بالآخر رخ اس کی طرف موڑ ہی دیا۔ الاف کو جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے گھٹنے پر موجود کوٹ کو مٹھی میں جکڑا۔ نم آنکھوں والا وہ انسان اسے جانا پہچانا لگ رہا تھا، مگر کیوں؟ کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ ایبک نے نفی میں سر کو ہلایا اور جھوٹ بول دیا۔ نہیں۔ الاف نے آنکھیں بند کر کے خود پر کنٹرول کیا، گہرا سانس بھرا، پھر ترہم اود کر آیا۔ اس کے سر میں درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر اس سے مخاطب تھی۔ بہنوں کا درد میں سمجھتی ہوں۔ جب انیشا کو چوٹ لگ جاتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایبک نے اس کی بات پھر سے اچکی۔ میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا۔ میں زخمی تھا، مجھے گولی لگی تھی، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ الاف دنگ ہوئی، تھوک نکلا۔ پہلے سے زیادہ ترہم ہو اس انسان پر۔ I'm sorry، مدھم آواز میں کہا۔ یقیناً تمہیں انصاف ملے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا یقین کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا واقعی تم میرے ساتھ ہو؟ اس نے پوچھا۔ کس انداز میں تھا اور وہ لے گئی اسے کس انداز میں؟ سب ٹھیک کہتے ہیں، وہ سب بھول چکی تھی۔ ہاں نا، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اگر تمہاری کہانی سچ ہوئی تو کسی کی اتنی جرت نہیں کہ تمہیں ہاتھ بھی لگا لے۔ میں سمر بھائی سے بات کروں گی، تم اصل قاتلوں تک پہنچ جاؤ گے۔ تم ان کے ساتھ جو چاہے کرنا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بس تم یہ کمالوں کو چھوڑ دو اور مزید بلیک میل کرنا بند کر دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے بیڈ کی پائنتی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ واقعی سب بھول گئی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ الاف نے لیپ ٹاپ کی بیگ پر نظر ڈالی جہاں سنہری زمین پر آدھا کھایا ہوا سیب موجود تھا۔ تم سرنڈر کر دو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے ابھی سمر بھائی کو لوکیشن سینڈ کی ہے، وہ آتے۔ فلو میں بولتے بولتے وہ یکدم چپ ہو گئی۔ ایبک کی ساکن نگاہیں اسے ہاتھ مسلنے پر مجبور کر گئیں۔ یعنی مجھ پر یقین اس لیے کیا گیا؟ یعنی تم شروع سے ہی سمر سے کانٹیکٹ میں تھی؟ ایبک ایک دم کھڑا ہوا، کھڑکیوں کے پردے میں سے جھانکا تو ہر سو رینجرز کھڑی ہوئی تھیں۔ ایبک، میری بات سنو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، کوئی تمہیں… اس نے برق رفتاری سے سلور پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر رکھی۔ الاف اس کی حرکت سے ٹھٹھرا گئی تھی۔ ایک لفظ اور نہیں۔ ٹریگر پر انگلی مضبوطی سے جمی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود سا تھا۔ آسمان سرخ تھا اور ہوا میں مٹی کی مہک تھی۔ معلوم ہوتا تھا کسی بھی وقت گرد کے بگولے اڑ جائیں گے۔ ایسے میں برہان کھڑکی کے پردوں کو کھسکا کر باہر جھانک رہا تھا۔ انیشا کو انہوں نے باقی قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی بندھے ہوئے تھے اور موسم کے بگڑتے حالات اور انیشا کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ وہ الاف سے ملنے گیا ہے نا؟ برہان مڑ کر اس بات میں سر ہلا گیا۔ اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس بات پر حیرانی بھرا، کیوں؟ برہان کے لبوں سے برآمد ہوا۔ انیشا حزن سے مسکرائی۔ چھوٹی موٹی ملاقاتیں الگ بات ہوتی ہیں، لیکن وہ جس ملاقات کے لیے اس کے پاس گیا ہے، تمہیں لگتا ہے الاف نے اسے خود تک ہی رکھا ہوگا؟ برہان نے تیزی سے پردہ چھوڑا اور پورا مڑ گیا۔
مطلب کیا ہے اس بات کا؟ وہ مسکرائی اور پھر سر اٹھایا اور لبوں کو جنبش دی۔ مطلب سادہ اور بہت واضح ہے آرکیٹیکچر صاحب۔ الاف اس طرح کی ملاقاتیں کبھی بھی سمر بھائی سے پوشیدہ نہیں رکھتی۔ چاہے جنڈر کوئی بھی ہو، وہ سمر میں راہیم کو دیکھ کر ہر بات اسے بتا دیتی ہے۔ ضرور یہ بھی بتائی ہوگی۔ انیشا نے اسے دھچکا پہنچایا اور اس کی بات سنتے ہی برہان فون کی جانب لپکا تھا۔ اس کی انگلیاں برق رفتاری سے ایبک کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں، مگر وہ تھا کہ فون اٹھا کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اٹھاتا کیسے؟ الاف پر جو پستول تانے کھڑا تھا۔ یہ منظر لاہور کے 5 اسٹار ہوٹل کا تھا، جسے ہر سمت سے رینجر نے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ اس کے کمرے کے دروازے کو بھی۔ فون میز پر پڑا اسکرین کو جلا بجھا رہا تھا۔ فون والا کھڑکی کے پاس الاف پر پستول تانے کھڑا تھا۔ چاہوں تو ایک لمحہ لگا دوں گولی چلانے میں، مگر یہ چاہت ہی تو نہیں ہوتی مجھ سے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس لڑکی کے ماتھے پر تھی۔ اندر کے پردے ساکن تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ باہر سرخ مٹی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو، تم فضول میں گھبرا رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے فقط سمر بھائی سے بات کی ہے اور وہ بھی تم سے بات ہی کرنے آ رہے ہیں۔ اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرو تم۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایبک نے جھٹکے سے پردے کو کھینچا تھا۔ وہ اسے پولیس کی نفری دکھانا چاہتا تھا، لیکن سرخ مٹی کے بگولوں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ شیشہ گرد آلود ہو گیا تھا، سنائپر کا نشانہ خطا ہونے لگا۔ اگر ایسا ہے تو چلو باہر میرے ساتھ۔ اس کی کوہنی کو دبوچے وہ فون اور لیپ ٹاپ کو وہیں چھوڑے دروازہ کھول چکا تھا۔ اسے دروازہ کھولنے کی دیر تھی، چند جوان دھڑ دھڑا اندر داخل ہوئے۔ ملک کے امراء کے سپوت جو یرغمال تھے اس کے پاس یہ سب کیا ہے؟ وہ متحیر تھی۔ ایبک نے اسے سختی سے دبوچا ہوا تھا اور دبوچے ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ تم جان سے جاؤ گے۔ الاف اسلحہ سے لیس اس جوان کی بات سن کر کانپی۔ اس نے سر ایبک کی طرف کیا اور پھر نظریں اٹھائیں۔ ایبک کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ باہر جانے دو، وعدہ کرتا ہوں ہوٹل سے باہر جا کر اسے چھوڑ لوں گا۔ دروازہ پورا وا تھا اور اس کے کھلے دروازے سے اتنی رینجر نظر آ رہی تھی جتنی شاید کبھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا دماغ بھگ ہوا۔ میں نے کہا لڑکی کو چھوڑو، نہیں تو تم بھون دیے جاؤ گے۔ دھاڑنے کی آواز پر ایبک نے لوڈڈ پسٹل الاف کی کن پٹی میں گھسائی اور وہ سب کہا جو وہ کبھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو میرے ساتھ یہ ہے، ایک گولی لگی تو دوسری پر اسے شیلڈ بناؤں گا اور میں یہ کر گزروں گا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ آگے قدم بڑھانے لگا۔ ہدایت سخت تھی کہ لڑکی کو کچھ نہ ہو، اس لیے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ بڑے بڑے ڈگ ایک ہاتھ میں اس کی کوہنی دبوچے اور دوسرے میں پسٹل پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا ساتھ لے جا رہا تھا۔ الاف دائیں بائیں کھڑی مسلح رینجرز کو دیکھ کر روحان سی ہو گئی۔ سمر کہاں تھا؟ اس کی نظریں سمر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ یہ سب تمہیں مارنے کے لیے یہاں موجود ہے؟ وہ روحان سی آوازیں پوچھ رہی تھی۔ شیشے کی لفٹ میں بھی وہ ایبک کے سر پر پڑتے بے تحاشا سرخ ڈاٹس کو دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، پارٹی کے لیے آئے ہیں، تمہارے گیسٹ ہیں نا، تم نے تو بلایا انہیں۔ لفٹ کھل چکی تھی، وہ لابی کی طرف بڑھنے لگے۔ پورا ہوٹل خالی تھا، یہاں تک کہ سٹاف بھی وہاں موجود نہیں تھا، بس رینجر تھی جو ہر جانب تھی۔ ایک امیر ہیکر اور کڈنیپر کے لیے اس طرح کا استقبال تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ ویسے تمہارا انداز مجھے پسند آیا۔ الاف نے ہر سو دیکھ کر نتیجہ نکالا اور گھبراتے ہوئے بولی، تم سرنڈر نہیں کرو، مجھے لے کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ جانے کیا تھا وہ اونچی آواز میں چیخ کر کہہ رہی تھی۔ پہلے اس کے ہاتھ ڈھیلے اور نیچے گرے تھے، مگر اب اس نے ایبک کی کوہنی کو سختی سے تھام لیا۔ کچھ تھا اس کے اندر جو ایبک کے لیے اسے بے چین کر رہا تھا، مگر کیا؟ بہت جلدی پتہ چل گیا میڈم کو۔ ویسے تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ وہ ابھی لابی کے سرے پر ہی تھے کہ سامنے اسے سمر کھڑا نظر آیا۔ سمر اس کا بھائی تھا، وہ اس کی بات سمجھے گا ایسا الاف کو لگتا تھا، لیکن سمر نے یہ کیا کیا؟ اتنی رینجرز، وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھا، تو پھر یہ سب کیوں؟ مجھے چھوڑنا نہیں، وہ اسے کہہ رہی تھی اور اس کے سر میں ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ فلیش بیکس ہو رہے تھے، کسی اسکول کے، کسی ہوٹل کے باہر کے، کسی کے اطراف محبت کے۔ سمر کو ہرانا آسان کام نہیں ہے بچے، دیکھو 400 تمہاری موت کھڑی ہے۔ سب شیلڈ میں تھے، فقط ان تینوں کے۔ سمر نے یونیفارم پہنا ہوا تھا، ہاں گن بیلٹ میں لگی ڈھیر ساری گن ضرور نظر آ رہی تھیں۔ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ہوٹل کا بڑا سارا گیٹ کھولا تھا جس میں سے سرخ آندھی اندر داخل ہو رہی تھی۔
سمر کی شرٹ اس آندھی کے زور پر بری طرح پھڑ پھڑا رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس صورت ہٹ سکتا ہوں جب میری بہن تمہاری قید میں ہو؟ مجھے نہیں چھوڑنا، وہ ڈرتے ہوئے دماغ میں آئی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایبک نے ایک جھٹکے سے اس کی کہنی چھوڑ کر اسے سمر کی اور دھکیلا۔ سمر نے آگے بڑھ کر الاف کو اپنے بازوؤں میں پکڑا تھا۔ الاف نے تحیر سے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کا خواب حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ اس خواب میں جو انسان تھا وہ یہ تھا، ایبک۔ اس کے لب ہولے سے ہلے۔ وہ ایبک تھا۔ کون ایبک؟ کیا وہ کسی ایبک کو جانتی تھی؟ کسی ایسے ایبک کو جس کے لیے وہ رو سکے، جس کی موت پر وہ تڑپ سکے؟ کیا وہ کسی ایسے ایبک کو جان سکتی تھی؟ لو، چھوڑ دیا، کیا کر لو گے اب زیادہ سے زیادہ جان سے مارنے کی؟ مگر ایک بات کہوں، میری موت تم پر بھاری پڑے گی۔ چھوڑنے سے پہلے اس نے الاف کے کان میں کچھ کہا تھا۔ کیا؟ وہ بات بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر سمر بپھر گیا تھا۔ بپھرتے ہوئے ہی اس نے گن نکال کر لوڈ کی اور رخ اس کی طرف کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ بکواس کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ قابل تو تم نہیں رہو گے جینے کے۔ اس نے پسٹل والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ ابھی اس کا ہاتھ مکمل طور پر اٹھا بھی نہیں تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ برہان یہاں سے وہاں ٹہلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے انیشا کی طرف لپکا، اسے قدموں میں بیٹھ کر گویا ہوا۔ وہ لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ، جبکہ وہ قاتل بھی نہیں ہے؟ محبت میں ٹوٹی انیشا کی آواز بھی ٹوٹے کان جیسی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں فقط قاتل مارے جاتے ہیں؟ یہاں قاتل کے علاوہ سب مرتے ہیں۔ ایبک نے غلط کیا، اس نے موت کو خود دعوت دی۔ برہان کا دل کٹنا شروع ہوا۔ ایبک جب زخمی تھا تو اس نے اس پر اپنا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا تھا، بولنا شروع کیا تھا، چلنا شروع کیا تھا، جذبات آئے تھے، احساسات ظاہر ہوئے تھے۔ ایبک کو اس نے جب کوڑے دان سے اٹھایا تو اپنی ہڈیوں، اپنے مسلز، گوشت اور رگوں میں بہتے خون کا سہارا لیا تھا۔ وہ اس انسان کو کیسے مرتا ہوا دیکھ سکتا تھا جسے اس سے محبت ہو گئی تھی؟ محبت؟ ناز، یکلخت ناز اس کے دماغ میں آئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور جلدی سے اسے فون ملایا۔ مجھے یہاں سے کوسوں دور برگر شاپ میں بیٹھی اپنا ڈنر انجوائے کر رہی تھی، برہان کی کال پر چونکی۔ آج اسے کیسے میری یاد آ گئی؟ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھائی تھی۔ اٹھا کر جو اسے پتہ چلا وہ اسے دوڑنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا برگر پلیٹ میں دھرے کا دھرا رہ گیا۔ کرسی کافی پیچھے ہو چکی تھی اور میز خالی تھی۔ ہم لاہور جا رہے ہیں اور تم میرے ساتھ چلو گی۔ میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ اگر تم نے ذرا سی ہوشیاری کی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ چاقو کی مدد سے ٹیپ کو کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹا سا بیگ تیار کر کے وہ جہاز میں سوار ہو چکا تھا۔ انیشا اس کے ساتھ ٹھوس بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ لڑکی کیا کرے گی؟ برہان لب بھینچے بیٹھا تھا، پاؤں اجلت میں محو حرکت تھا۔ وہ جلد از جلد لاہور پہنچنا چاہتا تھا، کسی بھی صورت۔ اپنا منہ بند رکھو، اگر ایبو کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ مگر کب تک؟ انیشا نے اس کی بات قطع کی۔ وہ کل سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ اب تھک گئی تھی، مزید کوئی جھٹکا ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کب تک یہ انتقام کا چکر چلتا رہے گا؟ میرے بھائی نے گناہ کیا اور ایبک کی بہن نے اسے دیکھا۔ اس دیکھنے نے سب ختم کر دیا، اس کی زندگی، میرے بھائی کی زندگی، الاف کی یاداشت، سب کچھ۔ لینڈنگز کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ برہان نے کراہیت سے اس لڑکی کو سنا۔ یعنی تم غلط کہہ رہی ہو؟ سب غلطی ادا کی تھی؟ انیشا نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ یہ میرے بھائی کی بے رحمی ہے جو سب ختم کر رہی ہے۔ میرے بھائی جیسے نہیں بننا تم، پلیز۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلین میں اترے۔ بورڈنگ پاس کرتے برہان نے ناز کو کال ملائی تھی۔ میں گنز کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یقین کرو کسی گولی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایبک کے جسم کو چھو سکے۔ ہیلو برہان، کیا ہو گیا؟ تم خاموش کیوں ہو؟ برہان، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہیلو۔ اور وہ جو فون کو کان سے لگائے بیٹھا تھا اس کے ساتھ دل بھی نیچے گرا بیٹھا۔ ایئرپورٹ پر لگی بڑی اسکرین پر پولیس کی تازہ ترین کامیابی کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ وہ ہیکر جس نے نجی تمام ریکارڈ چرا کر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا تھا، وہ شہر کے عمرہ کو یرغمال بنائے ہوئے تھا۔ ایس پی سمر کے ریڈ الرٹ میں مارا گیا۔ اس کے خون سے بھرے چہرے کی تصویر پوری اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ نیم و آنکھیں کسی کی منتظر تھیں۔ پاکستان میں موجود ایک بغدادی ہیکر اور کڈنیپر کا آج بہت بڑا کامیاب ریڈ کیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ وہی انسان تھا جس نے پچھلے کچھ ماہ سے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہوئی تھی۔ ایبک نامی اس انسان کار اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ تھا جنہیں وہ یہاں کی معلومات چوری کر کے بھجوا رہا تھا۔ ATM مشینز اور بینکس کی چوریوں میں بھی اس بغدادی ہیکر کا ہی ہاتھ تھا۔ ڈارک نیٹ پر ڈیٹا کی بولی لگانے والے انسان کا آج کام تمام ہوا۔ اب سے پاکستان محفوظ ہے۔ برہان گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا، اس کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہوا، وہ لوگوں کے بیچ گرا چیخ اٹھا تھا۔ SP سمر پاشا کا کہنا ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے اس کی موت یا گرفتاری بہت ضروری تھی۔ ملک کو اس طرح کے وائرس سے پاک کرنا اشد ضروری ہے۔ جس طرح آج ملک کی خدمت اور اس کی بقا کی خاطر انہوں نے جان کی بازی لڑائی ہے، آئندہ بھی وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ نیم اندھیرے میں ڈوبے اس لاؤنج میں فقط ٹی وی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ غفور صاحب بت بنے صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ اپنے کمرے میں راحم کی تصویر کو سینے سے لگائے زرینہ ماتم کنا تھیں۔ ایک اور راحم کی موت ہوئی تھی، ایک اور بے قصور مارا گیا تھا۔ ان کا سمر کیسے اتنا ظالم ہو سکتا تھا؟ کیسے؟ زمیزاد نامی اس ہیکر پلس کڈنیپر نے کئی جانوں کو اپنی نیند سلایا تھا۔ وہ پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ بیجنگ کے لیے بھی خطرے کا باعث تھا۔ SP سمر غفور بیجنگ کی پولیس کا تہ دل سے شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح ایک ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ ناز گھٹنوں میں منہ دیے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا سسٹم آن تھا، کئی سیاہ سکرینز پر کئی لائنیں اوپر نیچے حرکت کر رہی تھیں۔ حکومت پاکستان اور بیجنگ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر خاص کام کرنا چاہیے تاکہ فیوچر میں وہ اس طرح کے ٹاکسک انسان نہ بنے۔ زمیزاد نامی اس شخص کی موت بہت ضروری تھی، ورنہ وہ معاشرے میں بہت خطرے کا باعث بنتا۔ جوزف سجدے میں گرے ہچکولے لے رہی تھیں۔ مسز جوزف تسبیح کے دانوں کو آنسو بہاتے ہوئے گرائے جا رہی تھیں۔ زمیزاد کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دے دیا گیا ہے، فورینسک رپورٹ کل نشر کی جائے گی۔ 2 دن بعد۔ میرا نام ایبک ہے، ایبک سلطان۔ سرخ آندھی کب کی ہو کر چلی گئی تھی، جاتے جاتے بہت سے گھر اور بہت سے دل اجاڑ گئی تھی۔ یہ اب تک کی پاکستان میں ہوئی سب سے بھیانک قسم کی تیز ترین ہوا تھی، جس میں سرخ مٹی کی مقدار ضرورت سے زیادہ تھی۔ کئی گھر اجڑے، کئی چھتیں گریں اور کئی دل ویران ہوئے، مگر یہ فقط 1 گھنٹے کے لیے تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہوا کی مقدار معمول پر آ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ موسم بھی ٹھیک ہونے لگا تھا۔ موسم تو ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن جو اجڑ چکا تھا وہ کب اور کیسے ٹھیک ہوتا بھلا؟ یہ صبح کی 9 بجے کی خبروں کا وقت تھا، جب چائے پیتے سب کے ہاتھ یکلخت رکے تھے۔ ٹی وی کے والیوم، ریڈیو کی آواز اور فون کا اسپیکر کو بڑھا دیا گیا۔ سب دل تھامے، سانسیں روکے اسے سن رہے تھے جو ریوالونگ چیئر پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس ٹی شرٹ پر آئی لو اللہ سفید رنگ سے لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ سفید دل بھی بنا ہوا تھا۔ پہننے والا ایبک سلطان تھا، جو کہہ رہا تھا، میری یہ ویڈیو جب تک آپ لوگوں تک پہنچے گی تب تک شاید میں خالق حقیقی سے جا ملوں گا۔ عجیب بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میں مرنے والا ہوں۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی مجھے لینے آ رہا ہے، اور میں ان چاپوں سے ڈر جاتا ہوں۔ نیچے ٹی وی لاؤنج سے یہ آواز اس کے کمرے تک آ رہی تھی۔ برش کو بھورے رنگ میں ڈبوئے وہ کسی کی آنکھوں میں بھر رہی تھی۔ وہ کسی مزید کہہ رہا تھا، ہر انسان کا اینڈ ہونا ہے، اور میرا بھی ہونے والا ہے۔ اگر پولیس کی گولی نے مجھے نہیں مارا تو میں اس انکیوبریبل ٹیومر سے مر ہی جاؤں گا، جو مجھے پچھلے 1 سال سے ہے، جس کی شدت، جس کا درد، اور ڈاکٹر کا مایوس چہرہ مجھے بتا چکا ہے کہ وقت بہت نزدیک ہے۔ رومانیہ کے سمندر کنارے کھڑے برہان نے لہروں پر نظروں کو مرکوز رکھا ہوا تھا۔ دور کہیں سے کسی کے موبائل فون میں سے یہ آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ سمندر کی تیز چنگھاڑتی آواز میں بھی اس آواز کو اس تک پہنچنے سے روک نہیں پائے وہ۔ ایبک کی آواز اس کی کانوں میں پڑنے سے کون روک سکتا تھا بھلا؟ میں پوائنٹ پر آتا ہوں۔ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے میں بھی ایک عام انسان تھا، آپ کی ہی طرح۔ یقیناً 1% لوگ مجھے جانتے ہوں گے، اور 999 نہیں۔ اس لیے میں ان اکثریت سے مخاطب ہوں کہ مجھے سنیں اور سمجھیں۔ اپنے کمرے میں قید ناز شیشے پر ہاتھ رکھے اس جگہ کو تک رہی تھی جہاں کبھی جوزف اور برہان نے ان دونوں کی جاسوسی کی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ یہ خبر پوری دنیا میں بیک وقت نشر ہو رہی تھی۔ کوئی بھی انسان پیدائشی برا نہیں ہوتا، حالات
واقعات، کسی بہت اپنے کی جدائی اسے ایسا کرنے پر مجبور بنا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، میری معصوم ماں کو مار دیا گیا، میری محبت کو میری آنکھوں کے سامنے مفلوج بنایا گیا۔ ٹارچر، اذیت سب ملی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کمزور تھا، فائنینشلی بھی اور فزیکلی بھی۔ چکنے فرش پر 2 پاؤں تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ان کی دوڑنے کی آواز دور سے سنی جا سکتی تھی۔ اس دھمک میں غصہ، طیش اور جنون شامل تھا۔ وہ پاؤں سمر کے تھے۔ میری بہن کا جرم فقط اتنا تھا کہ وہ کسی کے قتل کی گواہ بن گئی تھی۔ اس نے وہ سب دیکھ لیا تھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ سب سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ چند لمحوں کی غلطی نے اس سے اس کی پوری زندگی چھین لی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میں ایسا نہ ہوتا جیسا کہ ہو چکا ہوں، بے حس، خود غرض اور خود پسند۔ وہ پاؤں دوڑتے ہوئے مین روم کی جانب آئے تھے۔ براڈ کاسٹنگ روم میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں تھا جو کام کر سکے۔ سب کمپیوٹر، سب کی بورڈز، سب سٹیشنز ہیک ہو چکے تھے۔ تبھی تو یہ خبر چل رہی تھی، بریکنگ نیوز، لائیو۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر میرے الفاظ کم پڑ رہے ہیں۔ خاموشی سے مرنا چاہتا تھا کیونکہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہیں تو اس انتقام کے چکر کو روکنا چاہیے۔ بالکل روکنا چاہیے۔ میں ہی وہ آخری انسان ہوں جو اس کہانی پر انتقامی چرخے کو روکے گا، لیکن حقیقت بتانے کے بعد۔ جوزف صوفے پر گردن لڑکھڑائے بیٹھے تھے کہ اب ان میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ وہ اسے حرکت دے سکتے۔ مسز جوزف ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ رات کی سیاہی میں ان کی آنکھوں کی نمی تاروں کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، محبت کے لیے کسی خونی رشتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جب ہوتی ہے تو خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر اپنی ہوتی ہے۔ یہ شرٹ میں نے اسے گفٹ کی تھی، وہ دل میں کہہ رہی تھی، کہنے کے بعد اسے سن رہی تھی۔ میری بہن کا قاتل صرف اس کا قاتل نہیں تھا، اس سے پہلے بھی وہ 2 قتل کر چکا تھا۔ ایک اس لڑکی کا جسے وہ تھریٹ کر رہا تھا اور دوسرا اپنے سگے بھائی کا۔ چائے پیتے کئی ہاتھ کانپے تھے، کئیوں کو اچھو چڑھا تھا۔ میری بہن اینی شاہد ہے اور میں اس کے ثبوت کو ریویل کر رہا ہوں، اور اسی خوف سے اس نے میری بہن کو مار دیا اور پھر اپنی ہی بہن کا سر، جو یہ سب دیکھ چکی تھی، اتنی بار دروازے میں مارا کہ وہ ایک فالج میں مبتلا ہو گئی۔ کوئی بھائی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کیا؟ ہسپتال کے ٹھنڈے سے کمرے میں دنیا مافیا سے بے گانی وہ نالیوں میں جکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ شراحیل نے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ شدید صدمے کے زیر اثر وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز اس کی کنڈیشن کو لے کر پر امید تھے اور اس کے ٹھیک ہونے کا امکان زیادہ تھے۔ ہاں، ہو سکتا ہے، بشرطے اس بھائی کا نام ایس پی سمر غفور ہو۔ وہ چند لمحے کو رکا، سب کا سانس کھینچ کر وہ خود گہرا سانس لے رہا تھا۔ میں نے اپنے سسٹم کو 2 دن کے بعد تک سیٹ کیا ہے۔ اگر میں مر جاتا ہوں تب بھی یہ ریکارڈنگ چلے گی، اور اگر میں بچ جاتا ہوں تب بھی۔ مگر ہاں، سمر سن رہے ہو؟ پوری اسکرین پر اس کا چہرہ تھا۔ سمر خشک ہونٹوں پر ہاتھ پھیرتا، سب پر نظر ڈال رہا تھا جو بے اعتباری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ میں سر ہلاتا پھر سے اسکرین کی جانب متوجہ ہوا جہاں ایبک چپ نہیں ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا جو یہ تھا، میں نے جتنے بھی لوگوں کو اغوا کیا وہ سب تمہارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تم جیسے ہی بد فطرت اور منافق ہیں۔ افسوس کہ تمہارے جیسے آفیسر کو ملک کی امراء کی گردنیں عزیز ہیں، لیکن معصوم اور بے قصور عورتوں کی عزتیں ہی نہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کسی کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم چپ رہو، مگر میں نے فیصلہ کیا اگر میں نے ایسا کیا تو ناانصافی ہوگی گرینا کے ساتھ، تمہارے بھائی راہم کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ۔ اور وہ رک گیا۔ سمر کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ الاف کا نام لے دے گا؟ اسے لگا اس کی ٹانگوں میں جان باقی نہیں رہے گی۔ تبھی اس نے کرسی کا سہارا لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے یک طرفہ محبت کی تھی۔ میں یہ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تمہیں آزاد چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میں تمہیں یہ کانفیڈنس نہیں دینا چاہتا ہوں کہ تم کسی سے نہیں ہارتے۔ میں تمہیں مزید قتلوں کی جرأت نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں کھلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں سے شروعات ہوئی تھی وہیں چلتے ہیں۔ جس خوف سے تم بھاگ رہے تھے اتنے سال، آج وہی پوری دنیا دیکھے گی۔ جس ویڈیو کی خاطر تم نے 2 بے قصور جانیں لی، آج اس ویڈیو اور آڈیو کو پوری دنیا سنے گی۔ سو گائز، آر یو ریڈی فار اٹ؟ اس نے آگے جھک کر کوئی بٹن پش کیا تھا۔ گرینا کا قاتل سامنے تھا۔ راہم کو مارنے والے کا چہرہ سب دیکھ رہے تھے۔
ادا پر گن چلانے والا سب کی نظروں میں تھا۔ ایبک پر تشدد کرنے والے کو اور الاف کو مفلوج کرنے والے کو سب دیکھ رہے تھے۔ الگ الگ جگہیں تھیں، الگ الگ وارداتیں تھیں، سب بس فرق اتنا تھا کہ مارنے والے کا چہرہ واضح تھا، مرنے والوں کے دھندلا ماں سوائے گرینا کے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے مجھ پر، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، بند کرو اسے، میں نے کہا بند کرو۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ جو دیکھ چکے تھے وہی تو سچ تھا اور وہی حق بھی تھا۔ اس نے کہا تھا بند کرو تو بند ہی کیا گیا، وہ بھی کال کوٹری میں۔ پوری دنیا کے آگے اس کی وردی سے میڈلز نوچے گئے تھے۔ اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالیں اور کال کوئی کوٹڑی میں پھینک دیا گیا۔ یہ معمولی سزا تھی، بہت معمولی۔ بہت جلد اس کے لیے عدالت کڑی سے کڑی سزا سنائے گی، ایسی سزا جو دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگی۔ سمر غفور کی زندگی بس یہیں تک تھی۔ انصاف کا ہتھوڑا بول اٹھا تھا اور ظلم کا اختتام ہوا۔ 2 سال بعد۔ کیا کر رہی ہو؟ الاف نے بال اونچے کر کے باندھے ہوئے تھے۔ ٹیل پونی اس کی گردن پر جھول رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مصروف تھی جب شراحیل نے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے پکارا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سیزن دیکھ رہی ہوں، دی سٹی ہنٹر۔ سب ٹائٹل پر اس کی نظر تھی۔ کانوں پر لگے ہیڈ فونز میں ہلکی آواز آ رہی تھی۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ شراحیل کو سن سکے۔ جب وہ چلا جائے گا تب وہ آواز تیز کر لے گی۔ پچھلے ہفتے تو دیکھا تھا تم نے، اور میرے خیال سے کئی سال پہلے بھی دیکھا تھا، وہ کف لنکس لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ساتھ میں کن اکھیوں کے ساتھ اسے دیکھے بھی جا رہا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا، یہ پہلی بار ہے۔ میرے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور شراحیل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ 2 سال پہلے کے ڈاکٹر کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجے تھے۔ بھلے یہ 4 ماہ میں ہی کومے سے باہر آ گئی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی دماغی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں رہی ہے۔ وہ مزید اپنی میموری لوز کر چکی ہیں اور آگے بھی بھولنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہیں۔ آپ کو ہر لمحہ، ہر وقت انہیں یاد کروانا ہوگا کہ آپ کون ہو اور وہ کیا ہیں۔ اور ہاں، پلیز انہیں مزید کسی ٹینشن یا صدمے سے دور رکھیے گا، ورنہ یادوں کے بھنور میں ہمیشہ کے لیے پھنس کر رہ جائیں گی۔ الاف کی بات پر وہ چونکا تھا۔ کہاں کھو گئے تھے؟ کہیں کسی لڑکی کو تو نہیں سوچ رہے؟ ایسا کرنے کی جرت بھی مت کرنا، یاد رکھو میں ہمیشہ ایک سخت بیوی رہوں گی۔ وہ گردن موڑے آنکھیں سکھیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شراحیل سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ جانتا ہوں بیگم صاحبہ، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں نہیں بلکہ انیشا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صغیر کے ساتھ وہ خوش ہوگی نیو یارک میں۔ کتنی بے مروت نکلی نا، وہ ہمیں ایک کال تک نہیں کی۔ کیا ہو گیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے شراحیل کو دیکھ رہی تھی، پلکیں وقفے سے جھپک رہی تھی۔ انیشا؟ بس کر دو اب یہ نہ کہنا کہ کون انیشا؟ آف کورس تمہاری بہن جس کی سال بھر پہلے شادی ہوئی ہے، یاد آیا؟ وہ ایک دم چونکی تھی، چونک کر ماتھے پر ہاتھ مار گئی۔ اوہ ہاں، مجھے دیکھو کتنی بھلکڑ ہو گئی ہوں، پتہ نہیں۔ ایک دم اس کی آواز بھر آئی۔ ہیڈ فونز اتار کر سائٹ پر رکھ چکی تھی۔ بڑھاپے میں میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تب تک تم میرا ساتھ دو گے؟ روحانسا چہرہ، آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ شراحیل اپنی ٹائی اٹھا کر اس کے نزدیک آیا۔ میڈم، بندہ بشر مرتے تک آپ کے ساتھ ہے۔ چلو اب اٹھو نا، ٹائی پہناؤ مجھے، جلدی کرو، اٹھو بھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے کھڑا کر چکا تھا۔ الاف نے سیاہ ٹائی اس کے گلے میں ڈالی اور اس کی گرہوں میں الجھ رہی تھی۔ شراحیل اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ٹائی کی گرہیں لگا رہا تھا۔ سفید شرٹ پر سیاہ سلک کی ٹائی کے سرے اوپر نیچے اٹھ رہے تھے۔ ایسے ہی یاد کرواتے رہو گے نا جو میں بھولوں گی؟ وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ پرانی ایلی کہیں کھو گئی تھی۔ نئی الاف خاصی ڈرپوک اور احساس کمتری میں مبتلا لڑکی تھی۔ وعدہ ہے میرا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایبک سلطان کون تھا، کیا تھا، یہ الاف غفور ہمیشہ کے لیے بھول چکی تھی۔ اس کی ویکلی سیشنز میں اس کے پیرنٹس انیشا، صغیر اور شراحیل شامل ہوتے تھے۔ راحم مر چکا تھا، سمر کو وہ لوگ فراموش کر چکے تھے۔ ایبک سلطان کو انہوں نے یاد کرنا تھا، نہ کبھی کیا، تو پھر اسے کیا بتاتے؟ اس لیے وقت کے پنوں میں اس کی داستان، اس کی مسکراہٹ اور اس کی قربانیاں ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی تھیں۔ اچھے جلد مر جاتے ہیں، برے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ ایک اور ستارہ ڈوب گیا تھا،
ایک اور شام کی اختتام ہوئی، ایک اور کہانی ختم ہوئی اور میں نے کی بورڈ سے انگلیاں ہٹا لی۔ ختم شو۔